मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ कसूर के डॉक्टर नोमान से, जिनकी जिंदगी में ऐसे नशीब फराज आए जिन्होंने खूब झंझोड़ के रख दिया, लेकिन ये डटे रहे। ये डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे थे कि अचानक इनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा रूनुमा होता है कि 4 साल के लिए ये बिस्तर पर आ जाते हैं। लेकिन इनकी माँ को यकीन था कि उनका ये बेटा जरूर डॉक्टर बनेगा। ये दोबारा से उठते हैं, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री को मुकम्मल करते हैं और आज व्हील चेयर पे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पुरअज़्म हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ कसूर के डॉक्टर नोमान से। बहुत कमाल की मोटिवेशन स्टोरी जो मेरे ख्याल से तमाम उन लोगों के लिए जो मायूस हो चुके हैं एक मशाल राह साबित हो सकती है। तो आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर नोमान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2011 में मेरी डॉक्टर की डिग्री स्टार्ट हुई थी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की एक कॉलेज से। वो कॉलेज डिसक्वालीफाई हुआ तो उसके बाद हम चले गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर माइग्रेट करके। वहाँ से मेरी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री स्टार्ट हुई 100% स्कॉलरशिप पे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं एक गरीब घराने से हूँ। अबू मेरे सब्ज़ी का काम करते हैं घर के पास ही और अम्मी मेरी घर में सिलाई करती हैं। और जिस घर में हम रहते हैं वो हमारी नानों का है जिसमें हम रहते हैं 30 साल से, वो हमसे रेंट नहीं लेते। तो इसके अलावा राशन वगैरह हमें कोई ले देता है। तो इस तरह से मैं तो बिल्कुल भी आप समझ लें कि डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सकता ही नहीं था। डॉक्टर मैं फील्ड में ही नहीं जा सकता था। मुझ पे अल्लाह का करम हुआ, मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। स्कॉलरशिप किस बेस पे मिला था आपको? जी भाई, मुझे स्कॉलरशिप मुझे फाइनेंशियल बेस पे और साथ में मेरी स्टडी की बेस पे मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि भाई मैं कसूर में अब मैट्रिक में टॉपर था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, पूरे कसूर में अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा पंजाब कॉलेज लाहौर में मैं आ गया था, मामू घर रहते थे हम, तो वहाँ पे भी मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो इस तरह से मेरी पिछली स्टडी भी चली और मुझे जो स्कॉलरशिप है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल प्लस स्टडी बेस पे मिल गया था। अच्छा। तो 2015 में फिर मेरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। एक मेरी ये बाजू की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, 3 मेरी हाथ की बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी और एक मेरी हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, जिसको हम फेमोरल हेड भी कहते हैं, कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं। तो डॉक्टर्स ने ऑपरेट करके मेरे बाजू में प्लेट डाल दी थी, उसको हम इंटरनल फिक्सेशन कहते हैं, और हाथ में वाइट्स डाल दी थी और इधर इन्होंने एक्सटर्नल फिक्सेटर डाल दिया था जिसको हम रोड्स भी कहते हैं। तो उन रोड्स की वजह से नुकसान ये हुआ कि मेरी जो बोन थी वो जुड़ने की बजाय उसने ख़राब होना शुरू कर दिया। उसको इन्फेक्शन हो गया। उस इन्फेक्शन को हम MRS से बोन इन्फेक्शन कहते हैं। वो इतना सवियर इन्फेक्शन होता है कि उसमें आपकी सारी की सारी बोन ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब मुझे इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से मैं टोटली तौर पर बेड रेस्ट चला गया। बेड के ऊपर ही मैं खाना खाता था, बेड के ऊपर ही मैं वॉशरूम करता था। इवन कि मेरी अम्मी भी मुझे वॉशरूम करवाती थी, मेरे भाई मुझे वॉशरूम करवाते थे। तो मैं टोटली तौर पर दोस्तों से कट हो गया, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस पे चला गया। मैं खुशी गमी, किसी किस्म की खुशी गमी से मैं दूर चला गया था। लेकिन मैंने उस वक्त में भी हिम्मत रखी। तो फिर वो जब मुझे इन बोन का इन्फेक्शन हो गया, MRS से बोन का इन्फेक्शन, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको दोबारा से अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है तो आपको अपनी ये हिप जॉइंट की बोन को कटवाना पड़ेगा। वो क्योंकि इन्फेक्शन फैल रहा था, टांग में फैल रहा था, हिप में आ रहा था, बाजू में भी आ गया था। तो फिर डॉक्टर्स ने मेरी वो हिप जॉइंट की बोन को काट दिया था 5 इंच, जिसकी वजह से मेरी लेग शॉर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से वो टाइम मैं गुजार रहा था, बड़ा टफ़ टाइम मेरा गुजर रहा था। उसके बाद मैंने ज़रा बेहतर होना शुरू किया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना तो इतना सवियर था, डॉक्टर्स ने कहा था कि इस बच्चे को आके आप एक दफ़ा देख जाएँ। इस हद तक सवियर था क्योंकि मेरी पूरे जिस्म पे कांच चले गए, वूंड थे। इसके अलावा मेरी ब्लड की HP टोटली ख़त्म हो गई। डॉक्टर्स ने ना मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए कहीं इधर IV लाइन लगाई थी ब्लड लगाने के लिए। इस हद तक मेरी सीवियर कंडीशन थी। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था? किस चीज़ पे जा रहे थे आप? हम मेन रोड पे जा रहे थे, तो मैं रिक्शा पे जा रहा था, ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। हम मेन रोड पे जा रहे थे तो सर्विस रोड से ना डाला निकला था जिसने मुझे डायरेक्ट हिट किया था। तो उसमें मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। तो मैं कहता हूँ कि आज मैं जो सबके सामने बैठा हूँ ये मेरी अम्मी की वजह से ही मैं आज आप सबके सामने हूँ। उम्मीद थी घर वालों को कि दोबारा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, दोबारा से ज़िंदगी शुरू करेगा? उम्मीद एक तरह समझ लें कि टूट गई थी क्योंकि
بیڈ جب انفیکشن پھیل رہا تھا، پیسے بھی نہیں تھے علاج کروانے کے، جہاں بھی جاتے تھے وہ کوئی کیس ہی نہیں پکڑتا تھا، تو امید تو ٹوٹ رہی تھی، لیکن آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا شکر کرنے کی بیس پہ، دعائیں کرنے کی بیس پہ اور اللہ تعالیٰ سے اپنا نصیب مانگنے کی بیس پہ میں اس فیز میں سے نکل گیا. میں نے اپنی امی کا خواب جو سا تھا وہ پورا کیا، اپنا ڈاکٹر کی ڈگری کا اور ڈاکٹر بننے کا الحمدللہ. دوبارہ زندگی کب شروع ہوئی؟ دوبارہ زندگی میری سٹارٹ ہوئی تھی 2019 میں. 2019 میں جب میں بہتر ہوا تو میں ویل چیئر پہ یونیورسٹی جانا شروع کیا، تو تب میری جو سی تھی دوبارہ زندگی بہتر ہوئی. میں دوبارہ لاہور شفٹ ہو گیا، کسی نے مجھے رینٹ پہ سپورٹ کر دیا تھا، تو اس طرح سے میری جو دوبارہ جو زندگی تھی وہ 2019 میں سٹارٹ ہوئی. ڈاکٹر صاحب تب ایک تو خوشی بھی اس بات کی ہوگی کہ آپ نے زندگی کو دوبارہ سے شروع کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑے سے آپ مغموم بھی ہوں گے، غم بھی ہوگا آپ کو اس چیز کا کہ ابھی اسی کالج میں تو میں 4 سال پہلے اپنی ٹانگوں پہ چل کے جاتا تھا، اب یہ کیا ہو گیا؟ ایسی فیلنگ تو کبھی نہیں آئی؟ بالکل آئی ہے، بالکل آئی ہے. ایون کہ میرے جو یونیورسٹی کے دوست تھے انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، سب دوستوں نے. ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ آپ ساری زندگی بیڈ سے نہیں اٹھ سکتے، آپ ساری زندگی بیڈ پہ رہو گے، آپ کو ایون کہ کسی نے سپورٹ ہی نہیں کرنا، آپ ٹریٹمنٹ ہی نہیں کروا سکتے. اس حد تک وہ وقت آ گیا تھا، انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. اگر فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے تھے تو مورلی کر سکتے تھے، انہوں نے مورلی بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا. لیکن میں انہوں نے مجھے جو ڈی موٹیویٹ کیا، میں نے اس سے موٹیویشن لی کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میں نے دوبارہ سے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے. کوئی بات نہیں، 4 سال میرے ڈیلے ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ سے اپنی ڈاکٹر کی ڈگری کو کنٹینیو کروں گا. تو پھر میں جو سا تھا، میں بہت زیادہ میں نے زندگی میں بھائی میں نے کبھی بھی مایوسی نہیں کی. میں نے اللہ تعالیٰ سے زندگی میں کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا الحمدللہ. ایون کہ میں بیڈ ریسٹ پہ جب تھا نا اور میں زندگی موت سے لڑ رہا تھا، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے زندگی تو دے دی ہے، میں اپنی ماں کے سامنے تو ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اللہ کا شکر کرنے کی وجہ سے آج میں بہتر ہوں. تو میں نے سوشل میڈیا کمپین چلائی، تب الحمدللہ مجھے لوگوں نے سپورٹ کیا، میرا ٹریٹمنٹ ہو سکا اور میں آج الحمدللہ بہتر ہوں. میرا انفیکشن کلیئر ہے، ساری پکچرز، ایکس ریز، ہر چیز جو سی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر. میں نے آپ کا ایک روپیہ حق ادا کیا ہے، اور آپ لوگوں نے جو مجھے سپورٹ کیا تھا اس کے لیے دل و جان سے آپ سب کا شکریہ. ڈگری جب دوبارہ شروع کی آپ نے تو ٹیچرز آپ کے جو تھے، آپ کے جو کولیگز یا اسٹوڈنٹس تھے، ان کا کیا کردار تھا یا کیا رویہ تھا آپ سے؟ جو میرے ٹیچرز تھے، مجھے میرے ٹیچرز نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. وہ کہتے تھے کہ نعمان آپ واپس آ گئے ہو. وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور ایون کہ آپ میری ڈگری دیکھیے گا، جو میرے ایکسیڈنٹ سے پہلے کے گریڈ تھے، میرے ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ڈبل امپروو ہو گئے، ایک گریڈ آنا شروع ہو گیا الحمدللہ. اس حد تک مجھے ٹیچرز نے سپورٹ کیا. اور بھائی ایکسیڈنٹ سے پہلے میں نے وہ وقت بھی گزارا ہے کہ جب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ملک ریاض صاحب کے دسترخوان تھے جہاں سے میں کھانا کھا لیتا تھا. اس کے علاوہ میرے پاس یونیورسٹی جانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں لفٹ لے کے یونیورسٹی جاتا تھا. تو اس کے بعد بھائی میں پہلے ماموں گھر رہتا تھا، تو ماموں کا گھر جب میں نے چھوڑا، کیونکہ ماموں کے بچوں کی شادیاں ہونی تھیں، پھر میں نے وہ گھر چھوڑا. میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی. پھر بھائی میں نے 2 راتیں ایون کہ پارک میں بھی گزاری. میں نے وہ ٹائم بھی گزارا ہے، لیکن میں نے وہ ٹائم اللہ کا شکر کر کے گزارا ہے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت میں سے گزار دے گا. پھر بھائی میں ایک ہاسٹل میں گیا، اس ہاسٹل والوں سے میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے جگہ دے دیں. تو انہوں نے بھائی سیڑھیوں کے نیچے وہ چھوٹا سا جو کھڈا ہوتا ہے نا، انہوں نے مجھے وہ جگہ دے دی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو روم تو نہیں دے سکتے، یہ جگہ دے سکتے ہیں. اس جگہ پہ نہ فین تھا، نہ ادھر چوہے تھے ایون کہ اس حد تک وہ اس کی بری حالت تھی. لیکن میں نے اس کو صاف کیا اچھے طریقے سے. تب بھی میں نے شکر کیا، ان کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے وہ جگہ دی تھی. مجھے چھت تو مل گئی تھی رہنے کے لیے. تو اس طرح سے بھائی میں نے ٹائم گزارا ہے. اب آپ ڈاکٹر آف فزیو تھراپی بن چکے ہیں، جی ڈگری آپ نے حاصل کر لی ہے، اب آگے کے کیا ایمز ہیں، کیا عزائم ہیں؟ آگے کا ایم یہی ہے کہ دیکھیں میں اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے میں ہاسپٹل کی ٹف جاب تو نہیں کر سکتا. اب میرا یہی ہے کہ مجھے اپنا کلینک بنانا ہے جس میں میں حق حلال کا کما سکوں. مجھے ساری زندگی کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے، مجھے ایسے نہ کرنا پڑے، مجھے ایسے کرنا پڑے. کیونکہ ہمیں ہماری امی نے بہت مشکل سے پالا بھائی. ایون کہ ہمارے اوپر وہ بھی ٹائم تھا جب ہم ٹماٹر کے ساتھ بھی روٹی کھاتے تھے. امی روٹی بنا دیتی تھی، ہم چینی کا وہ رول بنا کے اس کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے. اچار کے ساتھ روٹی کھائی ہے. امی نے ہمیں بڑی خودداری سے پالا ہے، بڑی محنت سے پالا ہے. تو میرا یہی ہے کہ مجھے ساری زندگی کسی سے بھیک نہیں مانگنی.
مجھے اپنا حق حلال کا کمانا ہے. میں نے 10 سال کی جو اسٹرگل کی ہے اتنی زیادہ, میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا صلہ ملے, میں کلینک بنا لوں. میرا ایم یہی ہے کہ مجھے اپنا کلینک بنانا ہے. اور دوسرا بھائی میرا ایم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر دے دے. ہم نانوں کے گھر میں رہتے ہیں, 30 سال سے ادھر رہ رہے ہیں. تو میں نے امی کا یہ ڈریم انشاءاللہ تعالیٰ امی ابو کے جیتے جی ضرور پورا کرنا ہے. ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ بہت ہمت کی ہے, لیکن چونکہ آپ کلینک کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر آف فزیو تھراپی کی کیا گورنمنٹ لیول پہ کوئی جابس نہیں ہوتی, یا ڈسیبل لوگوں کے لیے کوٹا تو ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی فزیو تھراپی کو اتنا زیادہ ہاسپٹل میں اس کی جابس نکلتی نہیں ہیں. اگر آپ سرچنگ کریں نا اس کی تو آپ کو پتہ چلے گا. تو اس لیے اگر جس نے اس فیلڈ میں بہتر فیوچر بنانا ہوتا ہے وہ پھر اپنا کلینک بنا لیتے ہیں. تو میرے جو دوستوں نے کلینک بنایا ہوا ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا ارن کر رہے ہیں. تو لیکن جو گورنمنٹ جاب ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کو ابھی تک نہیں ملی. تو وہ ایون کہ انٹرنشپ کر رہے ہیں, 7 سال 2 سال سے انٹرنشپس کر رہے ہیں, اور ایون کہ 5,000 دینا پڑتا ہے انٹرنشپ کرنے کے لیے. تو جو کلینک بنا لیتے ہیں ان کا فیوچر ذرا اچھا گزر جاتا ہے. اور ساتھ میں اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے میں ٹف جاب کر بھی نہیں سکتا, اتنی بھاگ دوڑ کے صبح جانا شام کو آنا. کلینک میں یہ ہوگا سکون کے ساتھ بیٹھوں گا, پیشنٹس چیک کروں گا, اور ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسسٹنٹ رکھنا ہے جو ایکسرسائزز کروائیں گے. تو یہ سارا سینیریو ہے جو میں آپ کو شیئر کیا آپ کے ساتھ. زندگی میں کون سا ایسا لمحہ تھا جو کامیاب تو تھا لیکن ساتھ ہی ایموشنل بھی بہت تھا؟ بھائی جب نا مجھے ڈگری میں یونیورسٹی گیا تھا, میں نے اپنی امی سے کہا, جب مجھے ڈگری میری آ گئی تھی, مجھے یونیورسٹی سے کال آئی تھی, تو میری امی نے کہا کہ میں نے امی سے دعائیں لی. میں نے کہا ماما میں یونیورسٹی جا رہا ہوں تو آپ دعا کریے گا کہ مجھے ڈگری مل جائے. تو امی نے دعائیں دیں, ماتھا چوما, سب کچھ پڑھ کے مجھے یونیورسٹی بھیجا. تو مجھے ڈگری مل گئی الحمدللہ. میں ڈگری لے کے آیا, میں نے گھر میں کہا کہ ماما مجھے ڈگری تو نہیں ملی, ابھی تو 2 سال مزید لگیں گے, مطلب 10 سال پہلے لگ چکے ہیں, 2 سال اور لگیں گے, 12 سال. تو امی نے رونا شروع کر دیا. امی کہتی بیٹا پریشان نہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 سال بھی گزر جائیں گے. یعنی امی کو میں نے وہ ڈرایا, مذاق کیا ہے. صحیح ہے. امی تب نماز پڑھ رہی تھی. تو میں نے پھر تھوڑا ویٹ کیا. میں نے اس کے بعد نا ایک ویڈیو سٹارٹ کی کہ میں جو ویسے ولاگ ٹائپ بندہ کرتا ہے, میں سرپرائز دینے لگا ہوں. امی نا مغرب کی شاید یا عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی, تو امی دعا کر رہی تھی کہ اس طرح سے امی کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے. تو میں نے جا کے نا ڈگری امی کے ہاتھوں میں رکھ دی اس طرح سے. ویڈیو میں ابھی آپ کو وہی دکھاؤں گا. اس طرح سے رکھ دی تو امی میرے اتنا زیادہ امی رونا شروع کر دیا. میری ماما نے میرا ماتھا چوما. میری ماما اسی ٹائم ہی سجدے میں گر گئیں. امی کہتی یہ اس وقت کے لیے میں نے اتنا سال انتظار کیا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو میرا لمحہ تھا نا زندگی کا, وہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا, سب سے خوبصورت لمحہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا حق تو کبھی ادا نہیں ہو سکتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں نے وہ تب حق ادا ضرور کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے یقینی طور پر جو ہمت ہے آپ کی وہ کئی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے, اور بہت سے لوگوں کو اس سے نہ صرف موٹیویشن ملے گی بلکہ ایک حوصلہ اور دلاسا بھی ملے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے اللہ نے کے بعد.